वन बार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेज़बान निदा सैफी K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती है। और हम बात कर रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, और जब थोड़ा सा चूँकि आगाज़ तो बताया मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब ने बताया भी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको वन लाइनर में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ कि जब कारी याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनका जो वतन था वो मुल्क शाम था, और फ़लस्तीन में कियान से भी आपका ताल्लुक था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है कुमार बिन्यामीन भी उनका जब पैदा हुए थे, तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो दरो दीवार जगमगा उठे, और शायद ही कोई ऐसा शख्स था जिसने आपके चेहरे का दीदार ना किया हो, क्योंकि बहुत चमकता हुआ चेहरा था, बहुत रोशन चेहरा था, बहुत नूर था चेहरे के ऊपर, और उनके हुस्न के चर्चे हर जगह ज़बान ज़दे आम थे। और फिर घर के तमाम अफराद को आपसे बहुत प्यार था, और ख़ासतौर पे जो आपकी वालिदा थी, वालिदा माजिदा, आपको एक कदम भी अपने आप से दूर नहीं करती थी और बहुत मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी। 2 साल बाद जब आपके भाई ख़ासतौर पे पैदा होते हैं, यानी कि जो बिन्यामीन की मैं बात कर रही हूँ, तो बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो जाता है उस वक्त। और उसके बाद जो है फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जो है वो आपकी वालिदा के इंतकाल का बहुत दुख होता है, और वो बहुत बीमार रहने लगे और बहुत ज़्यादा गमज़दा भी रहने लगे, क्योंकि शरीक सफ़र नहीं रही थी फिर उसके बाद। तो फिर उसके बाद भी उन्होंने बिन्यामीन की परवरिश का और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जितनी भी परवरिश थी उसकी ज़िम्मेदारी ले ली। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत सारे ख्वाब देखे और बताते भी गए मुख्तलिफ औकात में, जिसमें वो मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब भी बात कर रहे थे। और साथ में उन्होंने वो 11 सितारे और चांद और सूरज को अपने सामने सजदा करते हुए देखा, और यहाँ से फिर वो सारा मामला शुरू हुआ। और इसके बाद क्या हुआ वो मैं आगे बात करूंगी अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब से भी, कि वो भी थोड़ा सा बयान करें, और फिर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब से भी कहूँगी वो बन गए। शब्बीर रिज़वी साहब फिर आप थोड़ा सा आप बयान करें, फिर वो बयान करें, फिर हम आगे चले, इसी तरह से हम करते हैं। जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस पूरे वाक़े को, जिसको क़ससुल अंबिया ने बड़ी तफसील से लिखा है, उसमें एक नुक्ता जो मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया, मैं वाक़या तो नहीं सुनाऊंगा, मगर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सूरह यूसुफ को पढ़ने के बाद और क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ने के बाद दुनिया को ये सबक सिखाना था परवरदिगार आलम को कि मेरे नबी जो होते हैं, अंबिया जो होते हैं, वो और होते हैं और इंसान और होते हैं। यानी इसमें मोजज़ात यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुए हैं। हाँ। यानी जितनी तफसील आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पढ़ेंगी, उनका हुस्न पढ़ेंगी, और उसके बाद जो उनके भाइयों ने उनके साथ सलूक किया, और जो क्योंकि नबी जो होता है वो हमारे अकीदे के मुताबिक मासूम होता है, जनाब याकूब को भी मालूम था, जनाब यूसुफ को भी मालूम था। तो फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरीके से भाई ले जाते हैं और कुएं में डाल देते हैं, और फिर किस तरीके से अल्लाह जो है उनकी मदद करता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और फिर जनाब अहम जो चीज़ है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का गिरिया है। यानी याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई के फराग में इतना रोए कि कल लिखा कि आंखें सफेद हो गईं। यानी जबकि उनको पता था कि जनाब यूसुफ जिंदा हैं, और उसके बावजूद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम गिरिया फरमा रहे थे। यानी एक नस तो यहाँ मिल गई कि जिंदा पे रोना जो है वो मना नहीं है, बल्कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब अगर कोई दुनिया हमसे ये कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शहीद हो गए, वो जिंदा हैं, तो आप रोते क्यों हैं? तो अब उनसे हम ये कह सकते हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम क्यों रो रहे थे? यानी रोना जो है अंबिया की सुन्नत है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने इतना गिरिया किया। और फिर यहाँ एक दूसरा पैगाम भी है इस बात में कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला गया तो उनकी बीमारी आ गई। अब दुनिया कहती है कि ये आप करबला जाते हैं, आप शाम जाते हैं, मासूमीन के रोजे पे जाते हैं, या हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी जो इमामजादे हैं, या हमारे औलिया अल्लाह हैं, इनके यहाँ जाते हैं, आपको क्या मिलता है? हम उनको चूमते हैं, उनको सलामी देते हैं, या वहाँ उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। तो एक नतीजा ये भी है कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि इस कुर्ते से अगर शिफा मिल सकती है,
تو پھر اولیاء اللہ کے دربار سے بھی شفا مل سکتی ہے. یہ نتائج ہیں سارے دنیا میں. دیکھیں یہ جو پورا واقعہ اتنا طویل ہے, یقیناً مفتی صاحب ہمارے بہترین انداز میں اس کو واقعہ کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں, میں تو صرف نکات دے رہا ہوں کہ دنیا کو اس ماہ رمضان میں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو یہ جناب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ جو مجھے بھی یاد ہے, ہم مجالس میں بیان کرتے ہیں مگر ہم نکات بیان کرتے ہیں, ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اگر انبیاء کی سیرت کو سمجھیں, اولیاء اللہ کی سیرت کو سمجھیں, ان کی صبر کو, جناب یعقوب کا صبر, جناب یوسف علیہ السلام کا صبر, ان کا یقین, صبر و رضا, اخلاص, اور پھر ان کے بھائیوں کا انجام. یعنی میں اس نقطے پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بھائیوں کا انجام جو کہ نبی کے بھائی تھے مگر سیرت صحیح نہیں تھی, تو اللہ نے یہ ایک بھی نتیجہ دیا ہے کہ امت مسلمہ سوچے کہ ہم اپنے سرکار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو لے رہے ہیں مگر کیا ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ جب دو بھائی جو ہے انہوں نے سیرت پہ عمل نہیں کیا تو وہ برباد ہو گئے. آج ہم ان مشکلات کا چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے؟ ہم سرکار کا نام تو لے رہے ہیں مگر ان کی سیرت پہ بھی تو عمل کریں, برداشت تو کریں. لوگ مکے والے پتھر مار رہے ہیں, آپ دعائیں دے رہے ہیں. لوگ کچرا پھینک رہے ہیں, آپ عیادت کو جا رہے ہیں. آج رمضان کے مہینے میں اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں تو منہ موڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, یہاں تو کوئی ایک پتھر مار دے تو اس کے مقابلے میں آپ 10 مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک ناراض ہو گیا, کوئی ناراضی ہو گئی تو آپ صدیوں بیٹھے رہتے ہیں اور آگے سے بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے, بات بننے کے بجائے بگڑ رہی ہوتی ہے, کوئی آگے بڑھ کے پہل نہیں کرنا چاہتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پورے جناب یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہمیں صبر و رضا, یقین, اخلاص, خلوص, یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں وہ اگر زندگی میں ہم اپنا لیتے تو آج 57 اسلامی ممالک ہیں اسلام کے, ہم جہاں دیکھتے ہیں مسلمان عالم و مصائب کا شکار ہے. آپ کشمیر کو دیکھ لیں, کیا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ. آپ فلسطین کو دیکھیں, آپ لبنان کو دیکھیں, سیریا کو دیکھیں, پوری دنیا میں مسلمان کیوں؟ مقصد یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. شام میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, شام میں دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اس پہ بھی ہم اگلے اپنے چند دنوں میں ایک دن ایسا اس پہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. میں آپ کی طرف آتی ہوں مفتی محمد زیدہ سے. مفتی صاحب, اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ذکر وہ کرتے ہیں اپنے خواب کا اپنے بابا کے ساتھ, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا. یوسف سے کہتے ہیں کہ بیٹا یوسف تم اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا, ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. اچھا فریب کاری, دیکھیں لفظ استعمال بالکل صحیح طریقے کا ہوا ہے, فریب کاری. ہمارے یہاں جو الفاظ کا لغت میں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بھی تفسیر ملتی ہے تو اس میں یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت کے حامل ہے. یہ الفاظ جو بتائیں کہ فریب کاری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں, یعنی کہ جو آج بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں, دھوکہ دے کر ہی کوئی نہ کوئی بات, وعدہ اور کوئی چیز بیچی جاتی ہے, جبکہ مال بیچنے کے لیے بھی سختی سے کہا ہے کہ جی دھوکہ نہ دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تجارت کو کے لیے کو عام کرنے کا کہا ہے یا کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کو اچھا ایک پیشہ سمجھا ہے, وہیں کہا کہ اپنا مال دھوکے یا جھوٹ سے نہ بیچو. تو دھوکہ اور فریب کاری یعنی کہ بہت ہی منع ہے یہاں, اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا. انہوں نے کہا فریب کاری کریں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, یہ بھی انہوں نے آگے فرمایا. پھر ان دونوں باپ بیٹا کی بات جس میں وہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کی جو سوتیلی ماں ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی, وہ سن لیتی ہیں, اور جب وہ سنتی ہے تو کہتی ہے اچھا میرے باقی جو 2 بیٹے ہیں وہ تو اپنے باپ کی نگاہ میں کم تر ہے, یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے. وہ وہیں سے حسد کا معاملہ پھر شروع ہوتا ہے. آگے آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت ہے, جو یہ واقعہ ہے, اس کے اندر بہت سارے قیمتی نکات ہمیں ملتے ہیں. ایک نقطہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے. جب اس کے پیارے نبی کی, پیارے رسول کی جب تحفظ نبوت رسالت کی بات آتی ہے, جہاں پر کوئی بندہ ان کی شان کے اندر ایک ادنی سی بھی گستاخی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیور ہے. اللہ تعالیٰ پورے ملک کو کیا سالم میں ڈبو دیتا ہے, اور جب تک کہ پورے مصر کے لوگ پیارے یوسف کے قدموں میں نہیں آتے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. اللہ اتنا غیور ہے. اب یہاں پر انبیاء کی شان زیادہ محسوس ہوتی ہے. جب آپ کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ابا جان ارسلوا معنا غدن یرتع ویلعب وانا له لحافظون,
کہتے ہیں کہ کل ان کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہم اپنے بھائی کو کھلائیں گے، ان کو کھیل کود میں مصروف کریں گے، ہم چاہتے ہیں ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اچھا اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان دیکھیے، کمال دیکھیے، نص قرآنی ہے۔ قرآن میں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اللہ کا نبی جانتا ہے، ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی سفر ہوا نہیں ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ عقل اور ذیب کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کہا جائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہانی کرنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پیارے یعقوب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لے کر جائیں گے، واپسی پہ آ کے یہ باتیں سنائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بھی امام، یوسف علیہ السلام کے بھی امام، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا کہنا ہوگا؟ میرے آقا کی تو وہ شان ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم آ سکتا ہے تو کیا آمنہ کے لال مصطفیٰ کو نہیں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بے خبری میں ہوگے، حالانکہ جانتے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک طریقہ دیکھیے، اچھا وہ پتا تھا کہ اتنی ترکیبیں کر رہی ہے سوتیلی ماں اور بھائی جو ہیں وہ مختلف طور سے نقصان پہنچانے کے لیے جانتے بھی تھے، پتا بھی تھا کہ آگے بھی کیا ہوگا۔ اچھا اب آگے ان کا طریقہ دیکھیے، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لئن عقل اور ذئب۔ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، انا اذا اللہ خاسرون، اگر یہ ہو گیا ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا لے گیا تو پھر ہمارے لیے تو خسارے کی باتیں ہیں، انا اذا اللہ خاسرون، کہتے ہیں یہ تو ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہونا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کی بات جو ایک اور نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی شان کا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ باتیں بتا دی، انہوں نے کیا وہ جب آئے نا وجاء اباہم عشاء یبکون، کہتے ہیں روتے ہوئے آ گئے، رونا دھونا مچا دیا جی۔ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جی قال یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا جان ہم نے ان کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا ہو نہیں سکتا، بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی نے جب بھیڑیا کو بلایا، ہاں بھائی تو نے کیوں کھایا؟ بھیڑیا نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی میں بھیڑیا ضرور ہوں لیکن نبی کا غدار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات! اس بھیڑیا نے یہ کہا کہ میں بھیڑیا ضرور ہوں۔ بھیڑیا بھی بتا رہا ہے، آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے بھیڑیا بھی جواب دے رہا ہے، مجھے بھی جواب دے۔ سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے ساتھ دغاداری کرتا ہوں لیکن تحفظ ناموس رسالت میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اب ایک جانور کو پتہ چل گیا کہ نبی کا مقام کیا ہے، اور اگر انسانوں کو پتہ نہ چلا نبی کے مقام کا تو وہ کتنا کیوں نہیں برباد ہوں گے؟ برباد ہے، بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہیں۔ جس طرح اللہ نے مصر کو برباد کیا، وہاں پر جب اللہ کے نبی کی خالی بولی لگی تھی، اور جس ملک کے اندر نبی کی عزت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور پھر دشمنوں کے ساتھ مدد کی جاتی ہو تو وہ کیوں نہیں برباد ہوں گے؟ ایک نقطہ اور عرض کر دوں یہیں پر، ایک منٹ کا نقطہ۔ جی بالکل۔ فاکلہ الذئب، اب آ کر یہ کہتے ہیں کہ کھا گئے۔ وجاء علی قمیص بدم کذب، پھٹا ہوا وہ قمیض بھی لے کر کہتے ہیں کہ یہ قمیض دیکھیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ یوسف کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پیارے یوسف کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تم یہ جی مزارات سے جاتے ہو، تم کبھی وہ میٹھی چیزیں لے کے آتے ہو، کبھی تم گلوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو، کبھی تم انگوٹھیاں پہن لیتے ہو، اور ان کے کبھی تم وہاں سے راکھ اٹھا کے لاتے ہو، حالانکہ مٹی ہوتی ہے اس کو بھی تم اپنے زخموں پہ لگاتے ہو، کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور کربلا کی جس طرح بات کی، کربلا میں جانا، امام علی مقام کے روز انور کی مٹی کو اٹھا کے لے آنا، یا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کر یہ چیزیں لے کے آنا۔ اب میں یہ بھی نص قرآن ثابت کرنا چاہتا ہوں، پیارے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، غربت آ گئی نا، فاقہ آ گیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں پھر اس کو بادشاہت عطا فرماتا ہوں۔ ادھر بادشاہت عطا فرما دی، وہی بھائی جو دشمن تھے وہی سامنے کاسا لے کے دامن پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، فوراً پہچان جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی دیکھیے کہ نبی کا مقام کیا ہے، ادھر بچپن ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا نا تو خون کی خوشبو آئی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہی خون لگتا ہے، میرے ہی بھائی ہے۔ جب انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے باپ، پھر وہ واقعہ تو آپ بتائیں گے نا تو ہوا کیا؟ اس کے بعد جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام پوچھا تمہارے والد کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو بچھڑ گیا، ہمارے والد اس کے غم میں، اس کی محبت میں رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں، بینائی چلی گئی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو جب پتہ تھا کہ بیٹا زندہ ہے، بیٹا موجود ہے، تو پھر یعقوب علیہ السلام روئے کیوں؟ آپ یہاں پر یہ بتانا چاہتے تھے، تکلیف سے، دوری سے، آپ یہاں پر یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ اپنے پیاروں کی جدائی میں غم کرتے ہیں، لیکن غم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک باپ اور بیٹے کی محبت آتی ہے، کیونکہ یہاں پر حقیقی بیٹا وہ تھے کہ اللہ کا نبی تھا، اور پیارے یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ غم میں اس وجہ سے مبتلا تھے کہ دیکھو بھائی کا دشمن بن گیا ہے،
تو پھر جب باپ کا ذکر بتایا تو پیارے یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجه ابی یاتی بصیرا، جاؤ تم یہ کرتا لے جاؤ، اس پہ آپ نے خالی ہاتھ لگائے تھے، ہاتھ لگا فرمایا یہ لے جاؤ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فالقوہ علی وجه ابی یاتی بصیرا، اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا بس. اچھا واتونی بعلیکم اجمعین. اچھا جب وہ آ گئے نا تو پھر ہوا کیا کہ ھذا فالقوہ علی وجه فرتد بصیرا، کہتے ہیں کہ اب بابا جان بادشاہ نے یہ کرتا دیا ہے، آپ کے والد نے جب کرتا اٹھایا نا تو سونگا تو آپ سمجھ گئے کہ اس کرتے کے اندر سے میرے یوسف کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے. تو بس حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک اپنی آنکھوں پہ لگانا تھا. قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، اللہ نے ان کو بصارت واپس لوٹا دی. اچھا پھر مزے کی بات، اس نے پوچھا کہ اے یعقوب پہلے کی بصارت اچھی تھی یا اب کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے لگا ہوا کرتا جو میں نے لگایا نا، اللہ نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ بصیر بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بے شک وہاں باپ بھی غمزدہ جدائی میں تو یوسف علیہ السلام بھی غمزدہ تھے، اور غمزدہ تھے ساتھ ہی آنسو ان کے بھی وہاں بہتے تھے کثرت کے ساتھ کہ جی میں اپنے باپ سے جدا ہوں. اور اس وقت بھی بڑے غمزدہ ہوئے تھے جب باپ نے بتایا تھا کہ جدائی ہوگی اور جو یہ چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ تمہیں عطا کی گئی رب تعالیٰ کی طرف سے. اور یہی ایک شعر بڑا خوبصورت مجھے اس حوالے سے اس حوالے کی مناسبت سے میں پیش کروں کہ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر. نہ اہلو کمینے کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے اگر تجھ کو تو منظور نہ کر. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس کو ہم آگے بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ کو اب یہاں روکیں کیونکہ پھر بیچ میں وقفہ آئے گا، پھر اس کے بعد بھی ہمارے پاس وقت ہے. تو اس کو آج ہم اسی ساری چیزوں پر بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اور بھی کیا چیزیں ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے نعت خواہ حضرات بھی موجود ہیں. محمد بابر مغل ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ ہی خرم حبیب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. محمد بابر مغل صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کلام تیار کر کے لائے، کیا پیش کریں گے آج؟ مشہور زمانہ کلام ہے انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. چلیں اجازت ہے، بالکل شروع کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. ورد جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کی والی. ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. ورد جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. عاشق مصطفیٰ کی فضا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. ہاں اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی. ورد جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی. ہاں آبرو دین حق کی بچا لی.
وہ محمد کا میرے آقا کا پیارے آقا کا پیارا نواسا پیارے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی ورد و جولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم یار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سناؤں حال دل مصطفیٰ کو سناؤں چوم کر ان کے روزے کی جالی ورد و جولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد بابر مغل اور یقینی طور پہ ہماری سب کی یہی دعا ہوتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ ہم سب کی جھولی وہ بھر دے اور ہم سب کی بگڑی بات بنا دے اور جو بھی ہم اس سے مانگیں وہ یقینی طور پہ پیش کرے اور یقینی طور پہ جی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس وقت آپ کو معلوم ہے چونکہ اب یہ جو ہمارے پاس اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا شیف کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہوتا ہے تو اس کی طرف جائیں تھوڑا لمبا وقفہ ہے یہ لیکن آپ کو یقینی طور پہ بتائیں گے ہم شیف اقبال کی طرف چلیں گے شیف کے TT1 کے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ویری ایزی ٹو کوکنگ میں جلدی آپ کو افطار میں کیا بنانا ہے اور کیا کھلانا ہے اپنے پیاروں کو تو ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان